तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हों होसिया की किताब से मुतल्लिक या बाइबल के किसी और हिस्से से कोई भी सवाल हो तो हमारे ईमेल एड्रेस info@biblimutalia.com पर भेजें। अगर आप हमारी साबका कुतब का मुताला करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विजिट करें, आपको यहाँ तमाम कुतब मिल जाएंगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। भाई यूसुफ, 5वें बाब का मौजू क्या है? कौम के गुनाहों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। चौथे बाब में वो कहता है, ऐ काहिनो ये बात सुनो, और वो वाज़ेह करता है कि खुदावंद नाराज है क्योंकि उस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है जी। लेकिन 5वें बाब में वो दायरा कार को वसी करता और ना सिर्फ इसराइल के घराने बल्कि कहता है, ऐ काहिनो ये बात सुनो और ऐ बनी इसराइल कान लगाओ। ऐ बादशाह के घराने सुन, यानी कि काहिन इसराइल का घराना और बनी इसराइल तमाम अदालत के ज़ेरे साया हैं और खुदावन उन सब से नाराज है। और इस बाब में वो उन सब के शर्मनाक गुनाह उन्हें बता रहा है। ठीक है, अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। लिखा है, ऐ काहिनो ये बात सुनो, ऐ बनी इसराइल कान लगाओ, ऐ बादशाह के घराने सुनो, इसलिए कि फतवा तुम पर है, क्योंकि तुम मसफा में फंदा और तबूर में दाम बने हो, बागी खून रेजी में गरक हैं, लेकिन मैं उन सब की तादीब करूंगा। मैं इफ्राइम को जानता हूँ और इसराइल भी मुझसे छुपा नहीं, क्योंकि ए इफ्राइम तूने बदकारी की है, इसराइल निजिस हुआ। उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह में मौजूद है और वो खुदा उनको नहीं जानते। और फ़ख्र इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है, और इसराइल और इफ्राइम अपनी बदकारी में गिरेंगे, यहूदा भी उनके साथ गिरेगा। वो अपने रेवड़ों और गल्लों के वसीले खुदावंद के तालिब होंगे, लेकिन उसको ना पाएंगे, वो उनसे दूर हो गया है। उन्होंने खुदावंद के साथ बेवफाई की, क्योंकि उनसे अजनबी पैदा हुए। अब 1 महीने का अरसा उनकी जायदाद समेत उनको खा जाएगा। ये बातें काहिनों से, इसराइल के घराने और बादशाह के घराने से की गईं। जैसा कि वो कहता है, इसलिए कि फतवा तुम पर है, क्योंकि तुम मसफा में फंदा और तबूर पर दाम बने हो। हमें बताइए कि मसफा और तबूर का आपस में क्या ताल्लुक है? मसफा और तबूरा 2 मुख्तलिफ मकामात हैं जिनकी तारीख में हैरत अंगेज बातें मिलती हैं। और हमें याद है कि सैमुअल अपने लोगों के हमरा मिस्फा को गया, और जब उन्होंने फैसला किया कि वो दिल से खुदा के पास लौट जाएंगे, तो तबूरा हमें दबूरा बरा की कहानी याद दिलाती है, जिसने उनके दुश्मनों को तबूरा में शिकस्त दी। और इन मकामात की तारीख से हैरत अंगेज वबस्तगी है, और अफसोस की बात है कि यहाँ पर वो मुकम्मल बदल गए। ऐ काहिनो बात सुनो, ऐ बनी इसराइल कान लगा, ऐ बादशाह के घराने सुन, इसलिए कि फतह तुम पर है, क्योंकि तुम मसफा में फंदा और तबूर में दम बने हो।
پھر وہ کہتا ہے باغی خون ریزی میں غرق ہیں لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا. اور ڈربی ترجمے میں ہے ارتداد کے فساد میں. لکھا ہے ارتداد کے فساد میں غرق ہیں لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا. خداوند نے بہت سی قوموں کو اپنے لوگوں کی تعدیب کے لیے استعمال کیا. اس نے خورس کے متعلق یہاں تک کہا کہ وہ اس کا مسیحا ہے. صحیح. پیشتر اس نے نبوکت نظر کو بھی استعمال کیا اور اس کے وسیلے تعدیب کی. لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ ان سب کی تعدیب کرے گا. آپ خداوند کے تمام بدکار لوگوں پر غضب انڈیلنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ بدی بے سزا نہیں چھوڑی جا سکتی اور ایک بول ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ بدی کی سزا ہوتی ہے. اور میری خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس اصول کو بھول جانے سے بچائے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے. اور اگر ہم اس بدن کے واسطے بوئیں گے تو ہم اس بدن سے فساد ہی کاٹیں گے. اور اسی لیے خداوند ان سے کہتا ہے کہ مت بھولو کہ تم ارتداد کے فساد میں غرق ہوئے اور میں چپ چاپ کھڑا نہیں ہوا. کیونکہ خداوند یہاں پر کہتا ہے کہ میں تمہیں تعدیب کروں گا. اور پھر میں کہوں گا کہ جب ہم 9ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو ہم یہاں واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ تعدیب کے دن افرائیم برباد ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ایک دن ہے جو کہ تعدیب کا دن کہلائے گا. میں ان سب کی تعدیب کروں گا اور تعدیب کے دن افرائیم برباد ہوگا. صحیح. بھائی یوسف، تیسری آیت بہت ہی اہم ہے. میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں. کیونکہ اے اسرائیل تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا. وہ کہتا ہے کہ وہ افرائیم کو جانتا ہے اور اسرائیل اس سے چھپا نہیں. لوگ اور ان کے گناہ خداوند کے آگے آیا ہیں. آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دراصل جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، اور یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گا، اے خداوند تو سب جانتا ہے. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 6 باب پڑھیں اور یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو جانتا ہے، اور یہی علم ہمیں ایک پاک خوف میں رکھتا ہے. جیسے کہ داؤد نے کہا، دیکھا میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں. داؤد کہتا ہے صحیح. کہ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے آئے خداوند تو پورے طور پر نہیں جانتا. مطلب کہ خدا سب کچھ جانتا ہے. اور پھر زبور 139 میں لکھا ہے کہ تو نے مجھے زبور آگے پیچھے 139 سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے اور میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن یہ پرہیزگار بادشاہ جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا اس کے متعلق سب جانتا ہے، زبور کے آخر میں کہتا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان. اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان. مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. خداوند مجھے جانتا ہے اور اسی لیے میں اس کے پاس آتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میرے دل اور زبان کو پاک اور صاف کر. نتیجتاً بائبل 4 آیت میں ان کے گناہوں کے متعلق کہتی ہے، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خدا کو نہیں جانتے. ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے. کیا راہ باقی نہیں رہی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے لوٹے یا وہ لوٹنا نہیں چاہتے؟ ڈاکٹر ویرون میگی نے اس حوالے سے ایک بڑی اعلیٰ بات کہی ہے کہ اگر گھڑی ٹھیک سے نہ چلے تو آپ کو گھڑی کی سوئیوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ گھڑی میں ہے، اندر اس کی مشین میں ہے. اور وہ کہتا ہے کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے. جب آپ گناہ سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کے اعمال اس سے مختلف کیوں کر ہوں گے؟ آپ کو نیا دل چاہیے. آپ کو خدا کے پاس جا کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آئے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. لیکن اگر آپ اپنی موجودہ حالت میں ہی رہیں گے تو آپ اپنے اعمال کو بدل نہیں پائیں گے اور ان کے اعمال ان کو خداوند کی طرف رجوع نہیں لانے دیتے. اور اسی لیے نیکودیمس خداوند کے پاس آیا اور اس سے کہا، ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. اور مسیح نے فوراً جواب دیا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. بھائی 6 آیت میں کچھ ایسا ہے جو ظاہراً تو قابل قبول لگ سکتا ہے. لکھا ہے وہ اپنے ریوڑوں اور غلیوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے لیکن اس کو نہ پائیں گے. وہ لوگ خداوند کے طالب ہو کر نکلے اور بیلوں اور بچڑوں کو قربانی کے واسطے لے گئے. وہ خداوند کی عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اسے نہ پایا کیونکہ خداوند وہاں نہ تھا. خداوند ہم سے بیلوں اور بچڑوں کو نہیں چاہتا، اسے بیلوں بچڑوں کی ضرورت نہیں. زبور
50 میں وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں، مجھے تیرے بیل بھیڑ بکریاں نہیں، تیرا دل چاہیے، تیری توبہ چاہیے، تیری پاک زندگی چاہیے، اور میں ان کی قربانیوں کو منظور کروں گا جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور انہیں شکر گزاری اور محبت میں گزرانتے ہیں۔ لیکن میں قبول نہ کروں گا اگر تو سارا دن گناہ میں پڑا رہتا ہے اور پھر میرے لیے بیل بکرے لاتا ہے۔ خدا رشوت کو نہیں مانتا۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل میں یہ بات عجیب نہیں کہ انہوں نے وہاں خدا کو نہ پایا، کیونکہ ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مثلاً امثال پہلے باب میں وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی۔ یعنی کہ جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے اور آفت بگولے کی طرح تم کو لے لے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ خداوند نے پکارا لیکن انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا، ان نادان کواریوں کی مانند جن کا خداوند نے بڑا انتظار کیا، پر وہ دیر سے آئیں اور خداوند ان سے دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ لوگ خدا سے پھر گئے اور انہوں نے کچھ نیا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے دور ہو کر روحانی زناکاری کا ارتکاب کیا۔ شمالی ریاست میں انہوں نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور خدا کی جگہ ان کی عبادت کی، لہٰذا انہوں نے بال کی عبادت کی اور تمام گناہ اور بدی کے مرتکب ہوئے جو اس عبادت کا حصہ تھا۔ روحانی زناکاری کا مطلب ہے خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے رجوع کرنا۔ دور حاضر میں لوگ شیطان کی عبادت سمیت بہت سی بری خواہشات اور گناہوں کے شوق میں پاگل ہیں۔ بت پرستی نے قدیم لوگوں کو خرابی اور بدی میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ خدا نے بالآخر ان کی عدالت کی۔ کیا ہمیں اس سے سیکھنا نہیں چاہیے جو ان کے ساتھ ہوا؟ 7ویں آیت ہے، انہوں نے خدا ان کے ساتھ بے وفائی کی کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ دراصل پوری کی پوری آیت وضاحت طلب ہے۔ جی بھائی یوسف۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی اور بدکاری کے بیاہوں کے نتیجے میں ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے جو خداوند سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ان کی پرورش خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے نہ کی، لہٰذا جب وہ کہتا ہے کہ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت نزدیک ہے، جیسا کہ یعقوب یہ کہتا ہے کہ دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ ہر روز ہم عدالت کے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ذرا تصور کیجئے کہ آج سے 1 ماہ بعد آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ اس مسئلے کے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کو مدعی سے صلح کرنی ہے جبکہ وہ آپ کے ساتھ راہ میں ہے، وگرنہ آپ مشکل میں ہوں گے۔ صحیح۔ پھر بھائی یوسف وہ 8ویں آیت سے کہتا ہے، جبہ میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت اون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار پیچھے دیکھ، تعدیب کے دن افرائیم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کے سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈیلوں گا۔ افرائیم مظلوم اور فتوے سے دبا ہے کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی، پس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ وہ کرنا پھونکنے اور قہر کو انڈیلنے کی بات کر رہا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ یہ قہر کس پر انڈیلا جانے والا ہے اور کیسے؟ جو آیات ابھی آپ نے پڑھی وہ قابل غور ہیں کہ اگلی آیت میں اور اس سے آگے بھی وہ افرائیم اور یہودا کا بڑا تذکرہ کرتا ہے۔ افرائیم اسرائیل ہے اور یہودا جنوبی جی ہاں، سلطنت 2 ہے۔ سلطنتیں ہیں، افرائیم شمال میں ہے اور یہودا جنوب میں واقع ہے۔ یہاں زیادہ تر شمالی سلطنت پر زور دیا گیا ہے، لیکن یہودا کا ذکر بھی وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، پس میں افرائیم کے گھرانے کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ 13ویں آیت جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ لفظ افرائیم کا ذکر کتاب میں 36 مرتبہ کیا گیا، یہاں افرائیم پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن افسوس کہ جس کے متعلق ہم نے
4:17 में देखा कि वो बुतों से मिल गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि 8:14 में हमें मालूम होता है कि इफ्राइम बुतों को हटा देता है और कहता है कि अब मुझे बुतों से क्या काम। जी। इन आयात में जो भी आपने पढ़ी, इफ्राइम मजलूम और फतह से दबा है, और तादीब के दिन एक हौलनाक अदालत अफराइम पर की जाएगी, और पहले 10 कबीले असीर होंगे और 2 कबीले उसके बाद असीर हुए, जो कुछ यकीनन होने वाला है। मैंने इसराइली कबीले को जिता दिया है, मतलब कि जो होना लाजिम है मैंने बता दिया है। और इससे हमें मुकाशफा के पहले बाब की पहली आयत याद आती है, जिन बातों का जल्द होना जरूर है। मुमकिन नहीं कि खुदा गुनाह को बेसजा जाने दे, लिहाजा जो कुछ यकीनन होने वाला है मैंने इसराइली कबीले को जता दिया है। आइए 12वीं आयत पर बात करते हैं। इफ्राइम मजलूम और फतह से दबा है क्योंकि उसने तकलीद पर कनायत की। वो दबा हुआ है और उसने तकलीद पर कनायत की, कैसी और तकलीद? यकीनन ये खुदा की तरफ से नहीं है। सही। क्योंकि अगर वो खुदा के अहकाम के मुताबिक चलता तो उसका तजुर्बा सब ना उसके साथ करता ना जो होता। उसके साथ हुआ। काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता, और तेरी सलामती नहर की मानिंद और तेरी सदाकत समंदर की मौजों की मानिंद होती। लेकिन उन्होंने यरूबाम बिन नबात की तकलीद की, जिसने इसराइल से गुनाह करवाया। उसने उन्हें हिदायत दी, और लोग कहते हैं कि वो बादशाह था, तो फिर वो गरीब लोग क्या करते? जरा सुनिए वो क्या कहता है। उसने तकलीद पर कनायत की, लेकिन मैं उसे याद दिलाना चाहता हूँ कि सलीब पर दर हकीकत क्या हुआ। सरदार काहिनों ने गरीब आवाम को वर्गलाया कि वो बराबा को छोड़ें और मसीह यीशु को सलीब देने की दरख्वास्त करें। तो मतलब ये कि लोग मुजरिम नहीं हैं, जबकि वो और भी जोर से चलाने लगे कि नहीं, इसको छोड़ दे, बराबा को छोड़ दे और मसीह को सलीब दे। तो फिर मैं मसीह के साथ क्या करूं? क्या उसे मसलूब करूं? क्योंकि उसने तकलीद पर कनायत की। ये सच है कि यरूबाम बादशाह मुजरिम था और उसने इसराइल से गुनाह करवाया, लेकिन मैं कहूँगा कि वो भी वही करने में खुश हुए। तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें दूर जाकर खुदावंद की इबादत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो किसी बछड़े की इबादत कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हारून के बनाए बछड़े को सिजदा किया। और फिर एक बड़ी अहम बताई जो खुदा के अहकाम और लोगों के अहकाम के दरमियान फ़र्क है, जो कि आज तक है। जैसा कि आपने एक बहुत अहम बात बताई, जो कि खुदा के अहकाम और लोगों के अहकाम के दरमियान फ़र्क है, और आज तक यहाँ तक कि मसीह एतराफ़ के दायरे में ऐसे लोग हैं जो लोगों के अहकाम की पैरवी करते हैं, ना कि खुदा के अहकाम की। वो मजहबी सही। रहनुमाओं की पैरवी करते हैं जो उन्हें सलीब की राह से दूर ले जाते हैं। गोया सलीब तन्हा काफ़ी नहीं और फ़क्त मसीह का सलीबी काम काफ़ी नहीं। लोग जो हैं मजहबी रहनुमाओं की बात को मानते हैं और खुदा के अहकाम को रद्द करते हैं, जो कि बेहद ख़तरनाक है। और हम ये अक्सर सुनते हैं कि वो मुजरिम नहीं, क्योंकि वो मजहबी रहनुमाओं की तकलीद करते हैं। पर मैं कहूँगा कि नहीं, वो मुजरिम हैं, क्योंकि खुदावंद उनसे बात करता है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं और इंसान पर यकीन रखते हैं, क्योंकि उसने तकलीद पर कनायत की और वो हौलनाक अंजाम का सामना करेगा। भाई यूसुफ 10वीं आयत में लिखा है, यहूदा के उमरा सरहदों के सरकाने वालों की मानिंद है, मैं उन पर अपना कहर पानी की तरह उंडेलूंगा। इफ्राइम मजलूम और फतवा से दबा है क्योंकि उसने तकलीद पर कनात की है, पस मैं अफ्राइम के लिए खड़ा हूँगा और यहूदा के घराने के लिए घुन। हमें अदालत की इकासी करने वाले इन बातों के मुतालिक बताएं। पानी की मानिंद कीड़ा और फिर घुन, और यहूदा के घराने के लिए शेर, बल्कि जवान शेर की मानिंद होगा। अपने कहर को पानी की मानिंद उंडेलूंगा। बच निकलने की कोई राह ना होगी, क्योंकि वो सब पर आएगा और वो तमाम मुजरिमों को अपनी लपेट में लेगा। और फिर इसके बाद कीड़े और घुन की बात आती है, और फिर कीड़ा और घुन जवान शेर में बदल जाता है। और गोया खुदावंद हल्की तादीब से शुरू करता है, हल्की बात से नुकसान ज़दा लेकिन जानलेवा हरगिज़ नहीं। और जब कीड़ा और घुन आता है तो उससे नुकसान होता है, लेकिन उससे मौत वाक़ई नहीं होती। लेकिन शेर या जवान शेर हलाक कर सकता है, और खुदावंद ने पहले जवान शेर या शेर को नहीं भेजा, बल्कि पहले कीड़े और घुन को भेजा, ताकि वो उसके पास लौट आएं। और अगर मैं उसकी हल्की और नरम तादीब से फ़ायदा ना उठाऊं, तो खुदावंद सख्त तादीब करेगा। वो शेर और जवान शेर को मेरे लिए भेजेगा, और तब बचने की कोई राह ना होगी। सो मैं कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि जब कोई सही। खुदावंद की आवाज़ को सुनेगा तो खुदावंद उससे मुत्तमिन नहीं है,
تو میں یہاں پر کہوں گا کہ وہ جلد اس سے صلح کرنے کو لوٹے گا۔ ٹھیک ہے، 13ویں آیت ہے کہ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا، ہمیں توقع تھی کہ وہ شفا کے لیے خدا ان کے پاس جائے گا، صحیح، لیکن یہاں وہ کہتا ہے تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا مداوع کر سکتا ہے۔ آپ افرائیم کے اسور سے رجوع کرنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں انسان کی خطا کو دیکھتا ہوں، اور اب سحور کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب ہے؟ یا پھر اسور کو جا کر تجھے کیا ملا؟ یرمیہ 2 میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ان سے ہٹ کر کسی اور سے رجوع تیری کرنا۔ شرارت تیری تعدیب کرے گی، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے انتہا بیجا کام ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کیں، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودا ہے، شکستہ حوض جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مخالف بادشاہ اور قوم کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تو تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا مداوع کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے چھوڑا جو شفا اور رہائی دے سکتا ہے، جیسا کہ زبور 107 میں لکھا ہے کہ اس نے شفا اپنے دی۔ کلام کو نازل کیا اور انہیں شفا دی، اور وہ اس کے پاس گئے جو انہیں شفا نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا، میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ ہم نے جانا کہ شیر اور جوان شیر عدالت کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن وہ آگے کہتا ہے میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا۔ میں اس حصے کی وضاحت چاہتا ہوں۔ جی بھائی جیسا کہ یوسف۔ ہم نے 12ویں آیت میں دیکھا کہ پس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن، یعنی کہ خداوند اپنی عدالت میں حسن اور تازگی کو چھین لیتا ہے، جیسا کہ عنوان کے مطابق کہا گیا ہے کہ اے بادشاہ زادے تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا، ہاں میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا۔ اور پھر ان آیات کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نہ صرف حسن اور تازگی کو مٹا دوں گا بلکہ ہاں میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں، اور وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی کے ساتھ میرے طالب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف، جو ہمیں آج اور صاحب کا ایک ساتھ میں دیکھنے کو ملی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں انہوں نے کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ شروع کی آیات میں 2 مقامات کا ذکر ہے، مصفا اور تبور۔ ان کا اس باب میں اس قوم کی حالت سے کیا تعلق ہے، یہ بیان کریں۔ مصفا ہمیں سیموئیل کی یاد دلاتی ہے۔ وہ مصفا میں لوگوں کے ہمراہ گیا، اور جبکہ انہوں نے خداوند کے پاس لوٹنے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحیح۔ اور تبور ہمیں فتح کے مقامات کی یاد دلاتا ہے جو دبورا اور براق کے وسیلے ملے۔ ٹھیک ہے، جی بھائی یوسف۔ صحیح بالکل۔ افرائیم کے متعلق آگے کہا گیا وہ حکم پر چلا، وہ ایک مفید اور بے ضرر عمل لگتا ہے۔ وہ یہاں کس حکم کی بابت بتا رہا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ وہ یربعام بن نبات کی تقلید کی بابت کہہ رہا ہے، جو سونے کے بچڑے کے آگے سجدہ کرنا تھا پر خدا ان کی طرف سے نہ تھا۔ جی بالکل ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، جی بھائی یوسف۔ صحیح۔ آخری سوال 10 تا 14 آیات سے ہے جن میں عدالت کے مناظر ہیں۔ کیا کوئی مجھے ان کے متعلق بتا سکتا ہے؟ میں اپنا قہر پانی کی طرح انڈیلوں گا، بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ مجرموں پر آئے گی کیڑا اور گھن، یہ نقصان دہ تعدیب نہیں ہے بلکہ ہلکی تعدیب ہے۔ یہ صرف حسن اور تازگی کو کھاتی ہے، لیکن جو کوئی خداوند کی تعدیب کے بدلے حلیم اور فروتن نہیں ہوتا، خداوند اس کے لیے شیر بلکہ جوان شیر کی مانند ہوگا جو کہ بربادی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ عدالت کو بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ برابری تک پہنچ جاتی ہے۔ جی بھائی یوسف۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، خداوند نے اپنے لوگوں کے متعلق کہا میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا
نہیں۔ خداوند کی آنکھیں اپنے لوگوں کو تکتی رہتی ہیں اور ان کے پوشیدہ اعمال اور کاموں کو ظاہر کرتی ہیں۔ خداوند کی آنکھ آج بھی تمام لوگوں کو دیکھتی ہے۔ وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ان کے حالات اور پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، اور وہ جو رات گئے تک جاگتے اور شام کو گناہ کرتے ہیں، خداوند ہر ایک بات کو دیکھتا ہے، تاریکی میں بھی، لیکن وہ منتظر ہے کہ کوئی دلی توبہ کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جبکہ خداوند افرایم اور اسرائیل کو بخوبی جانتا ہے، وہ اپنے جان لیوا زخم کی شفا کی خاطر اسور کے بادشاہ کے پاس گئے، لیکن اسور کا بادشاہ زخموں سے شفا بالکل بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ طبیب اعظم صرف ایک ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ دکھی ہیں اور گناہ کی حالت میں ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہیں، اور ہر روز آپ جسمانی اور اخلاقی نقصان کے باعث زخمی ہوتے ہیں، آپ جو روحانی بیمار ہیں، اخلاقی علت یا جسمانی مرض کا شکار ہیں، تو روح جان بدن کی شفا کے واحد منبع کے پاس آئیں، مسیح کے پاس آئیں جو آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں اور بیماریاں لے کر کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مسیح کے پاس آئیں۔ عزیزو، مسیح کے سوا کوئی دوسری نجات نہیں ہے، اور مسیح کے سوا کہیں کوئی شفا نہیں۔ مسیح کے سوا کوئی نہیں جو گناہ کو مٹائے یا ان کا کفارہ دے سکے۔ مسیح کے پاس آئیں، اپنے گناہ سے توبہ کریں، اپنا دل اسے دیں اور اس کے کامل صلیبی کام پر تکیہ کریں، تو آپ کو ابدی معافی ملے گی۔ اسی کے ساتھ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے